बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हज बैतुल्लाह की फजीलत और अहमियत को तफसीली बयां करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और नमाज, रोज़ा और ज़कात के बाद चौथा फरीज़ा है। अल्लाह के वास्ते बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो इसकी इस्तात रखते हों, और जो ना माने तो अल्लाह को परवाह नहीं है दुनिया भर की। मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, आज मैं आप हजरात के सामने हज के अनवान पर चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ुल्हज्जा के महीने में पूरी दुनिया के लोग वालहाना अंदाज में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत और मनासिक हज अदा करने के लिए मक्का मुकरमा पहुँचते हैं। इसलिए ज़रूरी मालूम होता है कि आप हजरात को हज और इसके फ़ज़ाइल से रोशनास कराया जाए और आपको ये बताया जाए कि हज करने से आदमी किन बुलंदियों से सरफराज होता है और इस्तात के बावजूद हज ना करने से इंसान किन सआदतों से महरूम हो जाता है। हज इस्लाम का पांचवा रुकन होने की हैसियत से बेपनाह अनवारात और महासिन का मजमूआ है। हज को अगर इज्तिमाई रंग में देखा जाए तो हज मुज़ाहिर कुदरत का एक अजीम संगम नज़र आएगा और कुदरत के रंगारंग नज़ारे इस कदर सामने आएंगे कि इंसान बेइख्तियार पुकार उठेगा। कहीं काले होंगे तो कहीं गोरे, कहीं बुलंद कामत और लंबे दड़ंगे इंसानों का काफिला होगा, तो कहीं चिट्टे गोरे पुस्त कद इंसानों का सिलाब बहता नजर आएगा। कालों में भी मुख्तलिफ डिज़ाइन होंगे और हर डिज़ाइन का अपना ही अंदाज होगा। इसी तरह मलेशिया और इंडोनेशिया, मिस्र, शाम, अल्जाइर, फ़लस्तीन, जापान, अमरीका, बरतानिया, चीन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अरब और अजम के लाखों इंसानों का समंदर और इसमें रंग बरंगे मोती, हीरे और खूबसूरत मगर एक दूसरे से अलग अलग चेहरे मेरे नज़र आएंगे, जो कुदरत खुदावंदी का अजीम शाहकार होंगे, जिन्हें देखकर बेसाख्ता जुबान पर आता है कि तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। इस ज़ात बारी ताला के कुर्बान जाऊं जिसने तरह तरह के नक्शे बना दिए, और मिजाल है कि एक नक्शा दूसरे से मिलता हो। नक्शा अलग, रंग अलग, जुबान अलग, अंदाज अलग, बोली अलग, मगर लगन एक, दर्द एक और एक ही आवाज़ और सर एक। लोग हज के इज्तिमाई के फलसफे बयान करते हैं, हज को एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं और फिर इस पर तरह तरह के हाशिए चढ़ाते हैं। लेकिन ये सब तबीरात इंसानी तबीरात हैं जो दर्द और सोच का रंग नहीं रखती, बल्कि अगर हज पर एक मुसलमान तौहीद परस्त और कैफे मस्ती में डूब कर देखा जाए तो हज क्या है? हज नाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चंद अदाओं का, हज नाम है इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफाओं का, और हज नाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके चहेते बेटे की चंद दुआओं का। मुअज़्ज़िज़ सामीन, चंद अदाएं, चंद वफाएं, चंद दुआएं। किसकी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। किसकी? इस्माईल अलैहिस्सलाम की। किसकी? सैयदे हाजरा की। यही अदाएं हज बन गईं, यही वफाएं हज बन गईं, यही दुआएं हज बन गईं। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये थी हज की फजीलत। अब हम एहराम और तलबिया पर रोशनी डालते हैं। अच्छा लिबास पहने हुए एक हाजी घर से रवाना होता है। हुक्म होता है, घर का लिबास उतार दो, कीमती लिबास उतार दो, शाहाना लिबास उतार दो, अमीरी छोड़ दो, फकीरी अख्तियार कर लो, ये हजारों रुपए की कीमती पगड़ी उतार दो, ये कोट पतलून, ये आला और कीमती लिबास जो जेब तन कर रखा है, ये वो कुल्ला फखरे उतार दो, और देखो जरा ये भी उतार दो। ऐसा जूता पहनो जिससे पाँव नंगा नजर आए, और जरा सर से उमामा भी उतार दो। मैं तो मुफसिर हूँ,
فرمایا تم بھی کلا اتار دو، اوہو مجاہد ہو تو ابدال ہو تو میں تو محدث ہوں، فرمایا تم بھی لباس اتار دو، محدث ہو تو مفسر ہو تو عالم ہو تو کتب ہو تو ولی ہو تو صدیق ہو تو فاروق ہو تو عثمان ہو تو مرتضی ہو تو مصطفیٰ ہو تو گھر والا لباس اتار دیا جائے اور قبر والا لباس پہن لیا جائے۔ لباس اتار دیا گیا، ایک تہہ بند ایک چادر۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ سب کا ایک ہی لباس، وطن مختلف مگر لباس ایک، زبان مختلف مگر لباس ایک، رنگ مختلف مگر لباس ایک۔ غریب ہو یا امیر، سرمایہ دار ہو یا فقیر، عالم ہو یا ان پڑھ، بڑا ہو یا چھوٹا، سب ایک ہی لباس میں، وہی کفن والی چادر میں۔ شروع میں ہی احساس پیدا کرا دیا کہ کس بات پر اکڑے ہوئے ہو، تمہارا انجام کار یہی لباس ہوگا۔ اب بھی تمہیں اعتماد ہے کہ سیم و زر تمہارا ساتھ دے گا؟ بتائیے کہاں ہے تمہارا سرمایہ دارانہ لباس، کہاں ہے تمہارے کر و فر، کہاں ہے تمہارے شاہانہ ٹھاٹ باٹ؟ یہ سب کچھ اس لیے تمہیں کرایا گیا ہے تاکہ تم سب فکر آخرت کرو۔ اس لباس کو پہن کر امتحان کے لیے جاؤ گے، اسی لباس کے ساتھ قبر میں پرچے حل کرو گے۔ دنیا کی بے ثباتی پر یقین کر لو اور درویش خدا پرست بن جاؤ اور فقیر الست ہو جاؤ اور لگاؤ نعرہ اور تلبیہ بند کرو اس ذات کا جس نے سدا رہنا ہے، جس پر کوئی اور کبھی تغیر نہیں آئے گا، جس پر کبھی بے بسی اور عاجزی نہیں آئے گی، جو کبھی سائل اور منگتا نہیں ہوگا، جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، جو ہمیشہ چلے گا، جو حی قیوم ہے اور جس کی حکومت سب پر ہے اور تمام کائنات اس کی محتاج ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی تمام کائنات کا رب داتا اور اللہ ہے۔ بے شک تلبیہ اور اس کی وحدانیت کا ڈنکا بجا دو، رہے نام اللہ کا، ایک ترانہ سب کی زبان پر، ایک ہی ترانہ سب کے دل پر، ایک ہی ذات کی وحدت اور ربوبیت کا نقش، اور سب کی ایک ہی پکار ہے اور ایک ہی آواز ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حاضر ہونے والا صدا لگاتا ہے کہ میں حاضر ہوں، مگر حاضر ہونے والے کو کیا معلوم کہ تیری حاضری کیسے قبول ہوگی؟ آواز آتی ہے، حاضر ہونے والے تیری حاضری مجھے معلوم ہے، لیکن پہلے یہ بتا کہ تیرا میرے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ پہلے عقیدے کی صفائی کر، پھر اگلی منزل پر روانہ ہونا۔ کیونکہ حج کی برکات اسی کو حاصل ہوگی جس کا عقیدہ میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ حاجی کی آواز بلند ہوتی ہے اور وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے خدائے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ حضرات، پہلے عقیدے کا اعلان کرایا، پہلے شرک سے بیزاری کا اعلان کرایا، کیونکہ اگر عقیدے میں شرک ہوگا تو نہ ہی احرام قبول، نہ ہی تلبیہ قبول، نہ ہی صفا مروہ کی سعی قبول، نہ ہی منع اور عرفات کی حاضری قبول، نہ ہی دعائیں قبول، نہ ادائیں قبول۔ اس لیے عقیدہ مقدم تو عقیدہ صحیح ہوگا، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی۔ شرک اس قدر جرم عظیم ہے کہ سب سے پہلے اس سے برات کا اظہار کرایا گیا، کیونکہ حج اس پیغمبر کی اداؤں کا نام ہے جس نے توحید کا ڈنکا بجایا اور شرک کو عالم سے بھگایا۔ سبحان اللہ۔ ان کلمات کو حاجی کا عالمی ترانہ بنا دیا۔ زبان مختلف، رنگ نسل مختلف ہو، اطوار و عبادات مختلف ہوں تو کوئی فکر نہیں، ترانہ ایک ہی ہوا اور عقیدہ سب کا ایک ہی ہوا۔ سب توحید کا اقرار کریں اور شرک سے انکار کریں۔ وَمَا أَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ عالمی ترانہ کہتے ہوئے حاجی آگے بڑھتے ہیں۔ حاجیوں، یہ تو بتاؤ یہ ترانہ کیا ہے؟
یہ سب کی زبان پر کیوں جاری ہے؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے آواز دی تو آپ لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ تمام کائنات کے حاجیوں کو حکم ہو گیا کہ ہر ملک سے آنے والا حاجی لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گاتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ حج کیا ہے؟ خدا کے محبوبوں کی اداؤں کا نام۔ سبحان اللہ۔ اکڑ کے چلو۔ طواف شروع ہو گیا۔ حاجی کو حکم ہوتا ہے کہ اکڑ کے چلو، پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر طعنے دیے شروع کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اپنے یاروں سے فرما دو کہ ذرا اکڑ کے چلیں اور کندھے ہلاتے ہوئے چلیں، تاکہ دنیائے کفر پر رعب قائم ہو جائے کہ یہ نحیف اگرچہ جسم و جان سے ضعیف ہیں مگر عقیدے اور ایمان سے ضعیف نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، حاجی زبان حال سے کہتا ہے مولا اب تو وہ سما نہیں رہا، مولا اب تو وہ ہو دشمن نہیں رہے، کیا اب رمل و موقوف کرایا جائے، کیا اب اکڑ کے چلنا بند کر دیا جائے؟ تصورات کی دنیا میں آواز آتی ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، اس طرح اکڑ کے، کیونکہ یہ محبوب اور ان کے پیاروں کی ادا ہے، اسے قیامت تک جاری رہنا چاہیے، کیونکہ حج کیا ہے؟ اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے اور اللہ کے محبوب کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ کبھی اکڑ کے چلنا عبادت ہے اور کبھی اکڑی ہوئی گردن کو جھکانا عبادت ہے، کبھی اکڑنا عبادت ہے اور کبھی جھک کے اپنے معبود کو منانا عبادت ہے، کبھی رکوع میں مناؤ، کبھی سجود میں مناؤ، کبھی جھکنا عبادت ہے، کبھی اکڑ کے اپنے معبود کو منانا عبادت ہے۔ داتا کا دروازہ۔ حاجیوں، داتا کائنات کا دروازہ آ گیا، دروازے کے دہلیز پر سر رکھ دو، دیوانے ہو جاؤ، جھولی پھیلاؤ، آنکھوں سے آنسوں کے سیلاب بہا دو، دل کھول کر رکھ دو، اپنی مرادیں پیش کر دو۔ یہ داتا کا دربار ہے، یہ سخی کا گھر ہے، جو مانگو گے پاؤ گے، جو چاہو گے دیا جائے گا، گناہوں سے بخشش مانگو، رحمت کے خزانے مانگو، بیماریوں سے شفا مانگو، دنیا و آخرت کی نعمتیں مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، ایمان و عمل کی دولت مانگو، دین و دنیا کی دولت مانگو، اپنے والدین کے لیے مانگو، اپنی اولاد کے لیے مانگو، اپنے دوستوں کے لیے، استاذہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے مانگو، سب کچھ مانگو، عاجزی سے مانگو، اخلاص سے مانگو، اس یقین سے مانگو کہ جو مانگو گے وہی پاؤ گے، کیونکہ یہ سخی کا در ہے، یہ داتا کا گھر ہے، یہ داتا کا دروازہ ہے، یہ غنی کا گھر ہے، یہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ غفور و رحیم کا گھر ہے، یہ امن کا گھر ہے، یہ رحیم کا گھر ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس وسیع سے وسیع خزانے ہیں، اس کے پاس نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ مانگتے جاؤ، یہ بنی سخی ہے، خالی واپس نہیں بھیجے گا۔ دنیا کے سخی خالی نہیں بھیجتے، یہ کیسے خالی بھیجے گا؟ اس لیے کہ عطا کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ دیکھو اس کی رحمت تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے آ رہی ہے، وہ دیکھو اس کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے گئی ہے، وہ دیکھو تمہاری بخشش کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہی وہ در ہے جہاں خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا تھا، یہی وہ در ہے جہاں حبیب اللہ نے فاروق اعظم کو مانگا تھا۔ تمہیں بھی عطا کرے گا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ دیکھو آواز آ رہی ہے، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، آواز آتی ہے، جھولی ہی تیری تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں ہے۔ اور دیکھو، شرمانا نہیں، عربی اگر نہیں آتی تو کوئی فکر نہیں، عربی کی دعائیں اگر نہیں آتی تو کوئی فکر نہیں، اردو میں مانگو، فارسی میں مانگو، انگریزی میں مانگو، پشتو میں مانگو، سندھی میں مانگو، بلوچی میں مانگو،
عربی میں مانگو، وہ ہر ایک کی سنے گا، وہ ہر ایک کو جواب دے گا، وہ ہر ایک کا مولا ہے، وہ ہر ایک کا داتا ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے اور سب کی سن کر ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کی عطا بھی ہے مثال، اس کی وفا بھی بے مثال۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیے، طواف کیجئے، ہر چکر میں دعائیں کیجئے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، ہمارے محبوب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ ذرا اور آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ حجر اسود آ گیا ہے، حجر اسود کا بوسہ۔ وہ دیکھو حجر اسود آ گیا، اس پر منہ رکھ دو، اس پر لب رکھ دو، اسے محبت سے چوم لو۔ کیوں چومیں؟ کیونکہ لب دے، اس لیے کہ حج کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی چند اداؤں کا نام ہے، یا اللہ کے پیاروں کی چند وفاؤں کا نام ہے۔ حجر اسود کو جوں ہی بوسہ دیا جائے گا، وہ تمہارے تمام گناہ چوس لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فاروق اعظم کا نعرہ توحید۔ حجر اسود کو مصطفیٰ نے چوما، صدیق نے چوما، عمر نے چوما اور مرتضیٰ نے چوما، صحابہ نے چوما، اولیاء نے چوما۔ لیکن آج یہ کیا ہو گیا کہ اچانک فاروق اعظم کھڑے ہو کر حجر اسود کو خطاب فرما رہے ہیں، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، تو ایک پتھر ہے۔ تجھے اگر میرے مصطفیٰ نے نبوت کے ہونٹوں سے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا۔ اس موحد اعظم نے بتا دیا کہ نفع نقصان حقیقی رب العالمین ہے۔ اس کے سوا نفع و نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ ہے توحید کا عقیدہ، جو حجر اسود کے بوسے کے بعد پوری امت کو حضرت فاروق اعظم نے عطا فرمایا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی یونیورسٹی کا طالب علم، یہ ہے مصطفیٰ کی یونیورسٹی کا سند یافتہ، جس نے کلمہ توحید سے پوری امت کو سرشار کر دیا اور فلسفہ حج کی روح کو بیان کر دیا کہ ہم حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہیں۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے اس کو بوسہ دیا ہے، اور سرکار دو عالم نے اس پر نبوت والے رس بھرے ہونٹ رکھے ہیں۔ یہی حج ہے، یہی حج کا فلسفہ، یہی حج کی روحانیت ہے۔ معزز سامعین گرامی، اور حج نام ہے چند پیغمبر کی اداؤں کا۔ ان اداؤں کو پیغمبر کی سنت کہہ لیجئے، اور ان وفاؤں کو پیغمبر کی اپنے رب سے والہانہ محبت اور اطاعت کہہ دیجئے۔ شرعی اور علمی الفاظ بولنے ہیں تو سنت اور اطاعت کہہ لیجئے۔ عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے لفظ بولنے ہوں تو ادائیں اور وفائیں کہہ لیجئے۔ اب چلتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف۔ طواف کر لیا، ملتزم سے لپٹ لیے، حتیم میں سجدہ ریز ہو لیے، در مولا سے جولیاں بھر لیں، تو اب آئیں ذرا بیت اللہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم ہے، وہاں پر دو نفل ادا کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر 2 نفل ادا کرنے کا حکم ہے، اور ارشاد بانی اور مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کرو۔ بھلا یہ بتایا جائے کہ کس مقام کو مقام ابراہیم کیوں کہا جاتا ہے، اور یہاں پر 2 نفل کیوں ادا کیے جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس مقام کو مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ وہ پتھر نصب ہے جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ آپ جس مقام پر کھڑے ہوئے تھے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان نقش ہو گئے، جو آج تک موجود ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کا نشان ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور پیغمبر کی وفا کا اس کو صلہ ملا ہے کہ جو پتھر پیغمبر کے قدموں سے جڑ جائے، اس کا ڈنکا 2 عالم میں بجا دیا جائے گا، اور اسے پوری دنیا کی عقیدت و محبت کا مرکز بنا دیا جائے گا۔ معزز سامعین گرامی، جو پتھر نبی کے قدموں سے جڑ گیا، اس پتھر کا ڈنکا دنیا و جہاں میں بج گیا، اور جو صدیق پیغمبر کے سینے اور مدینے سے جڑ گیا، اس کی دھوم عرش و فرش پر بج گئی۔ پتھر کا سینہ
خلیل اللہ سے متاثر ہو گیا، صدیق و فاروق کا سینہ حبیب اللہ سے متاثر ہو گیا، پتھر باری لے گیا اور صدیق بھی بازی لے گیا۔ مقام ابراہیم پر نفل۔ مقام ابراہیم اور اس کے قرب و جوار میں نفل کیوں ادا کیے جائیں؟ اس لیے کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم کے دل میں یوں آیا کہ طواف ختم کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل کیوں نہ ادا کیے جائیں، مگر خود کیسے کرتے جب تک خدا اور رسول کا حکم نہ ہوتا۔ ادھر فاروق اعظم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور ادھر عرش سے آواز آتی ہے کہ فاروق کیوں فکر کرتے ہو، جو تمہارے دل کی آواز ہوگی میں اسے قرآن کے حروف بنا کر پیغمبر کے سینے پر نازل کر دوں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے محبوب، فاروق اعظم کی آرزو اور خواہش کو خدا نے قرآن بنا کر عرش سے نازل کر دیا۔ چنانچہ وہی نازل ہوتی ہے، عمر کی خواہش قرآن بن گئی، عمر کی آرزو وہی رحمان بن گئی، اور آج تک دنیا کوشش کر کے اس مقام پر نفل ادا کرنے کے لیے جاتی ہے۔ صدیق جائے تو وہاں، فاروق جائے تو وہاں، عثمان جائے تو وہاں، علی جائے تو وہاں، کون انہیں جانے سے روک سکتا ہے؟ روک سکتا ہے تو روکے، مقرر روکے، خطیب روکے، ذاکر روکے، ملنگ روکے، ترائی روکے، جانے والے جا رہے ہیں، سنت فاروق زندہ ہو رہی ہے، حسن جا رہے ہیں، جعفر جا رہے ہیں، کوئی روک کے دکھائے۔ حسن جا رہے ہیں، عباس جا رہے ہیں، عقیل جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سنت عمر ادا کرنے کے لیے۔ یہ خدا کی عطا ہے، یہ عمر کی التجا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین گرامی، جہاں حضور جائیں گے، جہاں صدیق جائیں گے، جہاں عثمان جائیں گے، جہاں علی جائیں گے، جہاں اہل بیت جائیں گے، اہل سنت بھی وہاں جائیں گے، کیونکہ جو وہاں جائے گا محبوب خدا ہوگا، اور جو وہاں نہیں جائے گا وہ مردود خدا ہوگا۔ اس لیے تو کہتے ہیں حج نام ہے محبوب کے، محبوبوں کی اداؤں کا۔ سبحان اللہ۔ صفا مروہ۔ آئیے صفا مروہ بھی ہو آئیں۔ قرآن کہتا ہے صفا مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حاجی دیوانہ وار کبھی صفا مروہ کی طرف جا رہے ہیں اور کبھی مروہ سے صفا کی طرف آ رہے ہیں۔ ہاں ذرا دیکھیے کہ درمیان میں جہاں سبز پٹی سے نشان لگا ہوا ہے، یہاں پر ایک دم حاجی کیوں بھاگتے ہوئے گزر رہے ہیں؟ کیا ان کو کوئی جلدی ہے، یا کسی کی ادا کی پیروی ہو رہی ہے، یا کسی کی سنت ادا کی جا رہی ہے؟ ذرا علماء سے پوچھو یہ دوڑنا کیسا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی لینے گئی تھیں تو تلاش بسار کے باوجود پانی نہیں مل رہا تھا۔ آپ کبھی صفا پر جاتی تھیں اور کبھی مروہ پر جاتی تھیں۔ جب مایوس ہو کر وہاں آئی تھی جہاں ایک پتھر کے سائے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے اور پیاس سے ان کی زبان سوکھ چکی تھی، تو فوراً بے تاب ہو کر سیدہ ہاجرہ رو پڑی تھیں تاکہ اپنے لخت جگر کے لیے پانی لا سکیں، مگر تقدیر کے سامنے کسی یارہ دوڑتی تھیں اور پانی نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح جب 7 چکر پورے ہو گئے تو رحمت خدا بندی کو جوش آ گیا اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کو سیدہ ہاجرہ نے آ کر فرمایا کہ زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ سیدہ ہاجرہ کے دوڑنے کی یہ ادا خدا کو اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اس مقام پر دوڑنا ضروری قرار دے دیا گیا، اور حکم ہوا کہ جہاں میری بندی مضطرب ہو کر بھاگی رہی تم بھی وہیں مضطربانہ اور فقیرانہ حالت میں بھاگو۔ جیسے ہاجرہ کے لیے میری رحمت جوش میں آ کر اور میں نے رحمت کے دروازے کھول دیے، اسی طرح تمہارے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے اور میری رحمت تمہیں اپنے دامن میں لے لے گی۔ معزز سامعین گرامی، معلوم ہوا ہے کہ صفا مروہ پر دوڑنا اور اضطرابی کیفیات کا پیدا ہونا
سیدہ حاجرہ کی سنت ہے اور یہ سنت قیامت تک جاری رہے گی۔ پھر بات تو وہی بنی نا کہ حج نام ہے چند اداؤں کا اور چند وفاؤں کا۔ خدا جس کو اس وجدان سے بہرہ ور کر دے وہی دولت مند ہے، وہی خوش نصیب ہے اور وہی خدا کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ منی عرفات کو روانگی۔ آج حاجی منی کو روانہ ہو رہے ہیں۔ وہاں آج کوئی کام نہیں ہے، صرف رات کو ٹھہرنا ہے۔ کیوں ٹھہرنا ہے؟ بس یہ بھی کسی کی ادا کی تکمیل ہے۔ چلیے آج عرفات ہو کر آئیں۔ بس بیٹھ جاؤ اور شام تک بیٹھے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو، توبہ کرتے رہو، اپنے گناہوں پر ندام ہوتے رہو۔ کیوں؟ بس میری مرضی، فرمایا یہ بھی میرے محبوب کی اداؤں کی تکمیل ہے۔ آؤ ذرا منی میں جمعرات کو کنکریاں ماریں، 7 کنکریں مار لو۔ یہ کنکریں کیوں مارے؟ اس لیے کہ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریں ماری تھیں۔ شیطان نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ بھلا باپ بھی بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ او مردود شیطان، کنکریں ماری، وہ بھاگا اور پھر تھوڑی دور جا کر رک گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنا ارادہ چھوڑ دیجئے، بھلا باپ بھی بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس مردود کو کنکریں ماری اور بھگا دیا، مگر شیطان تھا، اس نے پھر کوشش کی۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ اس کو دھتکار دیا اور اسی طرح شیطان کو کنکریں ماری۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم ہو گیا کہ تمہیں شیطان نظر آئے نہ آئے، مگر خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرتے رہو اور کنکروں کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج نام ہے ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا اور حج نام ہے ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا۔ قربان گاہ۔ یہ لوگ ہاتھ میں چھری لیے نہایت ولولے سے اور نہایت ہی خوش و خروش سے کہاں جا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ قربانی کرنے کے لیے قربانی گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ بلا حاجی صاحب سے پوچھو تو صحیح، صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں۔ حاجی صاحب کیسی قربانی اور کیوں؟ حاجی کہتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کی ادائیگی کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، اس لیے مجھے اس سنت ابراہیم کو ادا کرنے دو۔ قطب ابدال، غوث، مجدد صوفی، زاہد، عالم، عامی، مصری، سوڈانی، چینی، فلسطینی، شامی، سعودی، پاکستانی، ہندوستانی سب جا رہے ہیں۔ بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ سب کی زبان پر جاری ہے، ہم سب خلیل اللہ کے فدائی ہیں۔ ہم اپنے پیغمبر آخر الزمان پر درود بھیجتے وقت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ آج ہم انہی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا اور لبیک کہا تھا اور جس کی تعمیل کے لیے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے، اور عین اس وقت جب چھری لے کر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا، اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سن کر گردن جھکا دی تھی، اور آواز آئی تھی سورہ صفت کہ ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ایک بڑی قربانی دے کر ہم نے اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس خواب کی تعبیر بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید کی دعوت کے لیے مخصوص کر دینا ہے، اور اس کے ذریعے اس گھر کو دائرہ ارضی میں خدا پرستی کا مرکز بنانا ہے۔ چنانچہ ارشاد بانی ہے سورہ بقرہ، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم علیہ السلام کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام
اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے والد روحانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ حج نام ہے ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو زندہ کرنے کا اور آپ کی وفاؤں کی تکمیل کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین گرامی، احرام ہو یا تلبیہ، طواف ہو یا حجر اسود کا بوسہ، رمل ہو یا مقام ابراہیم کے نوافل، صفا مروہ کی سعی ہو یا دوڑنا، منی کی روانگی ہو یا عرفات کا قیام، جمعرات کو کنکریں مارنا ہو یا قربانی، یہ سب ارکان افعال، کردار عبادتیں، ریاستیں، رونا دھونا، مستربانہ دوڑنا یا بیتابانہ التجائیں کرنا، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ اور سرکار دو عالم کی اداؤں اور وفاؤں کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رحمت اور محبت برے گلشن سے بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جولیاں حج کے ثمرات اور برکات سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ آؤ مدینے چلیں۔ معزز سامعین گرامی، ارکان حج سے فارغ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اور دیوانے پروانہ وار مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حج میں گناہ دھل گئے اور صحائی جاتی رہی، آنکھوں نے مسلسل آنسوں کی جھڑی سے وضو کر لیا، دل کا ایک بوجھ تھا جو رحمت خداوندی سے اتر گیا۔ اب حاجی نہایت ہی وجد و کیف سے مدینہ منورہ روانہ ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ انوارات روحانی کا مرکز و محور ہے، رات دن یہاں برکات کی بارش ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں رحمت خداوندی سے دامن بھر لیا اور مدینہ طیبہ میں شفاعت نبوی کی آرزو لیے جا رہے ہیں۔ درود و سلام لب پر جاری ہے، وہ ابھی مدینہ 12 کلومیٹر دور ہے، مگر روضہ انور کی پہلے ہی زیارت ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی کے مینار پورے مدینہ کی بلند و بالا عمارات سے بھی بلند تر نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند قدوس اپنے محبوب سے وعدہ فرما چکے ہیں کہ آج یہ معجزہ بھی انہیں آنکھوں سے دیکھے کہ مسجد نبوی کے مینار پورے شہر کی عمارتوں سے اونچے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ مدینہ میں داخل ہو گئے ہیں تو درود و سلام کو ورد زبان بنا لیجئے، اپنا وظیفہ درود سلام بنا لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو جو اس کا حق ہے۔ مسجد نبوی کی نمازیں نہایت ہی قیمتی ہیں۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوگی تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مواجہ شریف میں حاضر ہو کر درود اسلام کیجیے، اس یقین سے مواجہ شریف میں درود بھیجیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نہایت خشوع و خضوع سے دعا کریں۔ ریاض الجنہ دعاؤں کے مقبول ہونے کا مرکز ہے، وہاں نوافل ادا کیجیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کیجیے، کیونکہ سرکار دو عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کی ایک نماز میری مسجد کی 100 نمازوں سے افضل ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ دنیا کی عام مسجدوں کے مقابلے میں مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 1000 گنا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور مسجد حرم کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے بھی 100 درجہ افضل ہے، یعنی عام مساجد کے مقابلے میں مسجد حرم میں نماز کا ثواب 1,00,000 گنا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔
مسجد نبوی کی 40 نمازیں۔ سرکار دو عالم کی مسجد کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر بلند ہے اور اس میں نماز پڑھنے والوں کو کن درجات اور برکات سے نوازا جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں، جس میں سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے میری اس مسجد میں مسلسل 40 نمازیں پڑھی، ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی، اس کے لیے لکھ دی جائے گی نجات اور برات دوزخ سے اور ہر عذاب سے، اسی طرح برات نفاق سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی خاص مقبولیت اور محبوبیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس حدیث میں مسجد نبوی میں مسلسل 40 نمازیں ادا کرنے پر بشارت سنائی گئی ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمان جاری ہو جائے گا کہ یہ بندہ نفاق کی نجاست سے بالکل پاک ہے اور دوزخ اور ہر قسم کے عذاب سے نجات اور چھٹی ہے۔ معزز سامعین گرامی، جو لوگ مسجد نبوی میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ اپنے ناپاک عقائدے کی وجہ سے بخشش اور شفاعت کے مستحق نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں عطا فرماتے۔ مدینے کی برکات سے بھی اس خوش نصیب کو بہرہ ور کیا جاتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو۔ ریاض الجنہ۔ معزز سامعین گرامی، ریاض الجنہ مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس میں وہی خوش نصیب جاتا ہے جس کو خداوند قدوس جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کو جب مسجد نبوی کی زیارت سے مشرف ہونے کا موقع ملے تو ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر کے دیارین کی سعادتوں سے ضرور دامن بھرنا۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں جس جگہ رسول اللہ کا ممبر تھا، جس پر رونق افروز ہو کر آپ خطبات دیتے تھے، اور وہ اپنی جگہ اب بھی معلوم اور متعین ہے، آپ نے فرمایا کہ ممبر کی اس جگہ آپ کے حجرہ شریف کے درمیان جو قطع زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں کا خاص محل ہے، اور اس کی وجہ سے گویا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور اس لیے اس کا مستحق ہے کہ اللہ کی رحمت، اور طالبوں کو اس کے ساتھ جنت کی دلچسپی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو جو بندہ ایمان و اخلاص کے ساتھ اس میں داخل ہو، وہ خود کو اللہ کی رحمت اور جنت کے ایک باغیچے میں ہی پائے گا۔ حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ اس کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ آخرت میں حوض کوثر پر میرا ممبر ہوگا، اور جس طرح اس دنیا میں اس ممبر میں اللہ کے بندوں کو اس کی ہدایت پہنچاتا ہوں اور پیغام سناتا ہوں، اسی طرح آخرت میں اس ممبر سے جو حوض کوثر پر میرا نصیب ہوگا، اس خداوندی ہدایت کے قبول کرنے والوں کو رحمت کے جام پلاؤں گا۔ یہی جو کوئی قیامت کے دن کے لیے آپ کوثر کا طالب ہو، وہ آگے بڑھ کر اس ممبر سے دیے جانے والے پیغام ہدایت کو قبول کر لے اور اس دنیا میں اس کو اپنی روحانی غذا بنائے۔ زیارت روضہ مطہرہ۔ سرکار دو عالم کے روضہ کی زیارت ایمان کو جلا بخشتی ہے اور روحانی دنیا میں ایک کیف و متع کا سرور عطا کرتی ہے، دنیا کی سر بلندیوں کے لیے ایک خاص جذبہ اور کیف پیدا کرتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد قبر کی زیارت کی، میری وفات کے بعد وہ زیارت کی سعادت حاصل کرنے میں انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے میری حیات میں میری زیارت کی۔
سبحان اللہ۔ اس حدیث کا مفہوم اہل علم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ کا اپنی قبر مبارکہ میں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہونا جمہور امت کے مسلمات میں سے ہے، اگرچہ حیات کی نوعیت میں اختلاف ہے، اور روایت اور خواص امت کے تجربات سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو امتی قبر مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، آپ ان کا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، ایسی صورت میں بعد وفات آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہونا اور سلام عرض کرنا ایک طرح سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور بالمشافہ سلام کا شرف حاصل کرنے کی ایک صورت ہے، اور بلا شبہ ایسی سعادت ہے کہ اہل ایمان ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ معزز سامعین گرامی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہمارے ایمان و عقیدت کا مرکز محور ہے۔ ہر مسلمان کو ان مراکز سے عقیدت اور محبت ہے۔ مکہ مکرمہ حج اور اس کے مناسک کی دولت سے مالا مال ہے، اور مدینہ منورہ سرکار دو عالم کے وجود مقدس اور شفاعت کی دولت سے مالا مال ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو ان نعمتوں سے مالا مال ہو کر سعادت حج اور زیارت روضہ اقدس سے بہرہ ور ہو کر آئے۔ میری دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے بہرہ ور فرمائے اور وہاں کے انوارات سے جھولیاں بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس دولت سے سرفراز فرمائے تو آپ اس خادم کو بھی یاد رکھنا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس سے معذرت طلب کرتی ہوں۔ والسلام۔